वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं प्रोग्राम में आपके सवालात जवाबात कॉल्स का सिलसिला दोबारा से हम शुरू करेंगे। बड़ी साहब से मुझे एक गुफ्तगू करनी है और वो गुफ्तगू है गुज़िश्ता जो अभी रीसेंट बल्कि ईद गुज़री ईद उल अज़हा। बड़ी साहब आपके माशाल्लाह बहुत से शागिर्द हैं, बहुत से मुक्तदी हैं, बहुत से नमाजी आपके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं माशाल्लाह, एक बड़ी तादाद है। इस दफ़ा आपने इमामत करवाई, जमात करवाई आपने, तो माशाल्लाह बहुत गोश्त मिला होगा आपको, बहुत ज़्यादा आपने फ्रिज भर लिया होगा, खाने के साथ साथ अभी भी स्टोर हुआ होगा। तो बताइए ना ज़रा ईद की स्टोरी। मैं कारी साहब से भी पूछूं, बल्कि ठहर जाएं, कारी साहब आपकी क्या सिचुएशन है? बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी, कुर्बानी की। और शहरों के माहौल का तो खैर मुझे इतना नहीं पता। गांव देहात में ये होता है कि जो अजीज़ होते हैं, करीबी रिश्तेदार या जिन्होंने कुर्बानियाँ नहीं की होती, तो उनका हिस्सा ज़रूर भेजना होता है। अच्छा। बल्कि जैसे एक काम मशहूर है कि जो 3 हिस्से करें तो एक हिस्सा अपने लिए रखें, और जो हम अपने लिए रखते हैं उससे भी मतलब दूसरे तीसरे दिन बचता नहीं है, यानी वो भी बांट देते हैं इस तरह तकसीम खा लिया जाता है। हाँ जी, खा तो लिया आपको जाता काफ़ी है। माशाल्लाह आप भी इमाम है मस्जिद के, काफ़ी गोश्त आया आपको। ऐसी कोई बात नहीं थी, यानी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? आप जाके फिर चेक कर सकते हैं। अच्छा, यानी आप माशाल्लाह, हम आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं, आप हमारी मस्जिद में इमामत करवाते हैं। बस ये तो अल्लाह की तौफीक से है ना, अगर किसी को आपको नहीं मिला नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अब वो निकाह होगा आपने अपनी कुर्बानी की है तो गोश्त की क्या ज़रूरत है, शायद ये भी रीज़न हो सकती है। बल्कि चले भट्टी साहब भी हमें बताएं। भट्टी साहब आपने तो बहुत, बल्कि आपने तो लगता है फ्रीज़र फुल करके पैक करके कोई एक आधा और भी ले लिया। ये है कि मैंने फ्रीज़र फ्रीज़र रखा ही नहीं हुआ, डीप फ्रीज़र नहीं है, फ्रिज है। दूसरी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह 2 बकरे किए थे और वो खाया भी और बांटा भी, और इस वक्त मेरी फ्रिज में कुछ नहीं है। नहीं बड़ी साहब वैसे ना कि 2-4 रानें को साइड पर लगी हों, को पीछे करके जितना गोश्त आपको आए। बाकी जो अपने दोस्त अहबाब हैं शायद वो आपकी वाली बात को समझते हैं कि भट्टी साहब ने तो खुद बकरे किए हुए हैं तो उनके घर भेजने की क्या ज़रूरत है। अच्छा। जो शागिर्द हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, वो ये समझते होंगे कि उन्होंने खुद किया हुआ है। या फिर उन्होंने जो कारी साहब ने कहा 3 हिस्से करते हैं, तो 3 हिस्से उन्होंने आजकल कैसे करने शुरू किए हुए हैं। एक हिस्सा अपना खाने के लिए, एक हिस्सा दोस्त अहबाब की दावत के लिए, और एक हिस्सा फ्रिज के लिए। ये वो फ्रिजें भर गई। मुझे इस पे बात करनी, एक लाइव कॉलर है, पहले उनको शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। मिसेस कयूम लाहौर से कॉल करिए जी, फरमाइए। जी मैंने ये पूछना था मुफ्ती साहब से कि कुरान पाक पढ़ने का तो बहुत अजर व सवाब है, सुनने का क्या है? जी ठीक है, मैं भी जवाब लेता हूँ आपको जी। मैं जवाब मुफ्ती साहब को और आपकी खिदमत में बहुत सारा सलाम, ईद मुबारक, और अल्लाह ताला आपके साथ हमें भी दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमाए, आमीन। और मेरा सवाल ये है कि कुरान पाक पढ़ने पर तो बहुत अजर व सवाब है, कुरान पाक को सुनने पर कितना अजर है? जी ठीक है, मैं भी जवाब लेता हूँ। दुआओं का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। फरमाइए। हमारी बहन का मकसद ये है कि जिस तरह कुरान का एक हरफ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं, तो क्या सुनने पर भी 10 मिलती हैं? तो ऐसी कोई हदीस मुझे तो मालूम नहीं है कि जिसमें सुनने पर ऐसा अजर हो कि इतना होगा। अलबत्ता कुरान सुन रहे हैं आप, तो आप अल्लाह की रहमतों के मुस्तहिक तो हैं। आप बैठे हैं, कुरान की तिलावत लगी है, घर वाले सारे बाकायदा सुन रहे हैं तवज्जो के साथ। ये एक ऐसी नूरानी महफ़िल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफ़िल के इख्तिताम पर फरमाते हैं कि मैंने इन सब को बख्श दिया है। तो फरिश्ते जो इस तरह की महफ़िल होती है वहाँ बैठते हैं, चेक करते हैं। एक फरिश्ते ने कहा अल्लाह के नबी, अल्लाह एक बंदा तो वैसे जाते जाते इस महफ़िल में बैठ गया था, वो तो कुरान सुनने नहीं आया था, समझने नहीं आया था, इस महफ़िल का हिस्सा नहीं था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत इतनी वसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं हुमुल जुलसाउ ला यश्का बिहिम जलीसुहुम। ये ऐसे खुश नसीब महफ़िल थी कि इसके अंदर बैठने वाला उनका दोस्त, उनका साथी भी कभी बदनसीब नहीं हो सकता। वो भी बख्शा गया है साथ ही, जो किसी काम के लिए आया था और थोड़ी देर बैठ गया है। तो कुरान सुनने के अमूमी फ़ज़ाइल तो हैं, कुरान सुने तो इस जैसी बरकत ही कोई नहीं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा अपने साबिह तो भाई से कहा, भाई मुझे कुरान सुनाओ। उनका अल्लाह के नबी कुरान तो आप पर नाज़िल होता है, आप हमें सुनाएं, मैं क्या सुनाऊंगा? तो आपने कहा नहीं, मुझे हुक्म हुआ है कि आपसे तिलावत सुनो। सुभान अल्लाह। कहा जी आपको हुक्म हुआ है, अल्लाह ने मेरा नाम लेकर कहा है। तो रोने लग गया बिल्क बिल्क करके, अल्लाह ने मेरे जैसे गुनाहगार का नाम लेकर कहा है कि मेरी तिलावत सुनो।
تو آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے کہا کہ تم سے تلاوت سنی جائے، تو اللہ کے نبی خود سنتے بھی تھے سناتے بھی تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ کے نورانی فرشتے اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ بڑی صاحب آپ کی بات اتنی خوبصورت ہے، ہماری بہن نے چلیں بات کی تو یہ بات چل نکلی۔ ایک دن پہلے میں اسلام آباد سے جب لاہور کے لیے سفر کر رہا تھا، بیکاز پتہ تھا کہ ہم نے شو کرنا ہے لائیو شو کے لیے، تو میں نکلا وہاں سے تو آپ یقین کیجئے کہ بہت شوق ہے کہ اچھا ساؤنڈ سسٹم ہو گاڑی میں اور یہ سارے معاملات۔ کروز میں نے لگایا اور لگا کے میں نے ایک مینٹین سپیڈ پہ میں چلتا رہا۔ آپ بلیو کیجئے جیسے میں موٹر وے پہ چڑھا، سورہ رحمان میں نے تلاوت قرآن کریم کی لگائی، اور آل دا وے فرام راولپنڈی اسلام آباد ٹو لاہور آپ یقین کیجئے میں نے سورہ رحمان سنی اور سورہ ملک سنی، ماشاء اور میرا سفر ایسے گزرا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اچھی خاصی مسافت ہے، 3 گھنٹے کی آلموسٹ لگ جاتا ہے اگر آپ مینٹین سپیڈ پہ آئیں، تو یہ بڑی برکت ہے قرآن کریم کی تلاوت قرآن کریم سنتے ایک رہیں۔ تو آپ قرآن کی تلاوت کی لذت میں محو ہوتے ہیں، جی، اور اگر آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہو کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے تو پھر تو آپ جنت کی وادیوں میں گھومتے رہتے ہیں سبحان نا۔ اللہ سبحان اللہ۔ ان الفاظ کو آپ غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اس میں سمجھنے کے لیے میرے لیے کیا ہے، اور میں تو مجھ جیسا گناہ گار بندہ، میں جب بھی سنتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں سمجھنے کی، مجھے کوئی نئی بات سمجھ آتی ہے، مجھے کچھ ایسا سمجھ آتا ہے کہ قرآن مجید کے نوادرات، قرآن مجید کے انکشافات کبھی ختم نہیں ہوتے، نہیں ختم ہوتے، جتنی بار سنیں گے سمجھیں گے آپ کو ہر بار نئی چیز، آپ کو نئی جہت ملتی ہے۔ بالکل سر، پلیز کمپلیٹ کیجئے گا اپنی بات، گوشت آپ نے بڑا اکٹھا کیا ہے فریزر میں۔ نہیں میں وہ پوچھ کے رہوں گا سر، یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ کو تو آیا نہیں لیکن بھٹی صاحب کہہ رہیں گے مجھے بھی نہیں آیا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ میں نے عرض کیا نا کہ وہ دوستوں نے جو 3 حصے کیے تھے اس میں سے سب سے بڑا حصہ ان کی فریجوں کا تھا، جی، تو وہ انہوں نے فریجیں ماشاءاللہ بھر لی ہیں، اب کھائیں گے وہ آہستہ آہستہ کر کے، اللہ تعالیٰ ان کو کھانا نصیب فرمائے۔ تو عرض یہ تھی کہ گوشت کھائیں بھی، کھلائیں بھی، اور خاص طور پر اپنے آئمہ، اپنے خطبہ، اپنے استادوں کا بھی خیال کریں۔ ہماری مسجد کے جو امام صاحب ہیں انہوں نے کل مجھے شکوہ کیا کہ جب آپ عید پڑھا رہے تھے تو میری والدہ آپ کو ایک چٹ بھیجنے لگی تھی کہ یہ بچہ ہم نے آپ کی خدمت کے لیے ادھر بھیجا ہوا ہے، یہ آپ کو نمازیں پڑھاتا ہے، 2 سال سے ادھر ہے، اور کبھی کسی ایک شخص نے بھی ان کو گوشت نہیں بھیجا۔ اور کل میرے ساتھ کچھ خطبات تھے، ہم دعوت پر گئے تو وہ ایک خطیب کہنے لگا، ایک امام صاحب کہنے لگے کہ میں 1 سال قربانی نہیں کر سکا، تو سارا دن ہم انتظار کرتے رہے کہ کہیں سے کوئی گوشت آ جائے۔ اتنی بڑی بستی جو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتی ہے، جمعہ پڑھتی ہے، جو عید پڑھ کے 3 دفعہ جفی ڈال کے گئے ہیں، کسی ایک کو بھی خیال نہیں آیا کہ اپنے امام، اپنے استاد، اپنے خطیب کی خدمت میں بھی کچھ گوشت۔ سر ایسا رویہ کیوں ہے؟ یہ المیہ بنتا جا رہا ہے۔ آپ تو سانحہ سوات کی بات کر رہے تھے، یہ سانحہ پاکستان ہے تقریباً، کہ ہر امام یہی شکوہ کر رہا ہے کہ یار میرے پاس تو کسی نے گوشت ہی نہیں بھیجا۔ تو لوگوں کو جب سے ہم نے یہ بیان کرنا شروع کیا نا جی آپ 3 حصے کر لیں تو آپ اپنے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور انہوں نے سارا ہی فریجوں میں رکھنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ جو مسجد کے ہمسائے ہیں انہوں نے اپنے امام کو ہمسایہ سمجھ کے بھی ان کے گھر میں کچھ نہیں بھیجا، حد ہو گئی ہے۔ چلو دور والے تو دور سے ہی، تو جو ہمسایہ ہے ان کو تو پتہ ہے نا کہ قاری صاحب نے قربانی بھی نہیں کی، قاری صاحب کا گھر بھی ادھر ہے، قاری صاحب رہتے بھی ادھر، ان کو تو بھیجنا چاہیے۔ تو اگر نہیں بھیجتے تو اس پر سوچنا چاہیے قوم کو۔ ٹھیک ہے جی، پلیٹ فارم سے یہ بھی بات ایک گئی ہے کہ ہمارا وہ طبقہ جو دینی طبقہ ہے، ہمارے علماء کرام ہیں، ہمارے لیے عزت کی جگہ ہیں، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، تو ایسے مواقعوں پر خاص طور پہ ان کا خیال رکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ دین کی رہنمائی کرتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے پیچھے لگیں، دین کی رہنمائی سے ہم سیکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ میسج تھا، کچھ کمنٹس بھی شامل کرتے ہیں۔ بٹ صاحب عافیہ شعیب ہیں، آپ کو، مجھے اور قاری صاحب کو السلام علیکم کہہ رہی ہیں۔ الطاف صاحب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی، وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کار میں قرآن لگاؤ تو ٹائم سمٹتا ہے، یہ میں نے بھی آبزرو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ جی بالکل الطاف صاحب، بالکل ایسا ہی ہے۔ نہیں سر، ایک سوال میرے پاس جو ریٹن میں ہے وہ شامل کر لیتے ہیں۔ لکھا گیا ہے کہ ایک ہی کمرہ ہے، وہاں بھاری قالین فرش کے ساتھ ہی چپکا ہے، نماز بھی اسی قالین پر پڑھتے ہیں، اگر شک گزرے کہ اس پر کسی بچے نے پیشاب کر دیا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ قالین کو دھونا ممکن نہیں ہے، کیا اسی قالین پر مزید کوئی کپڑا وغیرہ ڈال کر نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ پہلی بات، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے،
یقین بدلیں, یقین کر لیں کہ پیشاب ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. اگر پیشاب نہیں ہوا تو پھر پڑھیں الحمدللہ. جی. اور اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ یہاں بچے نے پیشاب کیا ہے تو پھر وہ جگہ بھی کنفرم ہونی چاہیے نا کہ کہاں کیا ہے. جی. تو جتنی جگہ پر اس نے پیشاب کیا ہے اس کو پانی چھڑکیں, پانی چھڑکنے کے بعد اس کو ڈرائر کے ساتھ خشک کر لیں. آج کل تو ڈرائر بہترین مل رہے ہیں, تو کلین دھونا, کلین کو خشک کرنا اب تو کوئی مسئلہ رہ ہی نہیں گیا. اور جتنی آج کل گرمی کی شدت ہے اے سی نہ چلائیں, ڈرائر کے ساتھ اس کو خشک کریں, خشک ہو جائے گا. تو آج کل اتنا حصہ دھونا ممکن ہے. تو یہ شک میں مبتلا ہو جانا کہ بچے نے پیشاب کیا تھا, ادھر کیا تھا, ادھر کیا تھا, پتہ نہیں کہاں کیا تھا, اور پھر اس کے اوپر چادر بچھا کر نماز پڑھ لینا, یہ کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک. پہلے یقین کریں کہ کہاں ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اگر پیشاب ہوا ہے تو اتنے حصے کو دھو لینا چاہیے. ٹھیک ہے. ویسے بڑی صاحب اس کویسچن سے مجھے یاد آ گیا کہ گھر کے قالین جو ہے ان کو ان کو واش کروا لیا جائے. آپ کو آ گیا فوراً ذہن میں کہ چلیں گھر کے قالین اسی سیزن میں کروا لیے جائیں تو بہت اچھا ہے. تو جلدی خشک بھی ہو جائیں گے, کروا لینا بہتر ہے. ٹھیک ہے. بلکہ قاری صاحب مسجد میں جو ہمارے قالین ہوتے ہیں, نمازی حضرات آتے ہیں, ہم جاتے ہیں, وضو کرتے ہیں, ہاتھ پاؤں گیلے لے کے, یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خشک کر کے جایا کریں. ہاں ہمارے ہاں یہ جو ہمارے مرکز کی مجلس میں تو گیلے پاؤں لے کر ہارڈ ہو چکے ہیں. جی. اور ان پہ جب آپ سجدہ کرتے ہیں پھر آپ کو اسمیل آتی ہے, اور اگر قاری صاحب سجدہ لمبا کر دیں تو پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ آپ کی سانس کے ساتھ جب اندر جاتا ہے تو وہ فیومز آپ کے لیے بڑے نقصان دہ ہو جاتے ہیں. جیسا اشفاق صاحب کو اکثر الرجی ہو جاتی ہے, میں پوچھتا ہوں کیا ہوا, چھینکیں کیوں آ رہی, کہتے وہ اس طرح سے معاملہ ہے. تو مسجد کے کارپیٹ کو خاص طور پہ خیال رکھا کریں. اپنی ذمہ داری ہماری یہ بھی بنتی ہے کہ جب ہم وضو کر کے جائیں تو خشک کر لیا کریں ہاتھ پاؤں, خاص طور پہ پیروں کا خیال کریں. ٹھیک ہے سر, آگے بڑھتے ہیں. پوچھا گیا مجبوراً اگر کرسی پر نماز پڑھ رہے ہوں تو سجدہ کرتے وقت ہاتھ گھٹنوں پر رکھیں یا آگے بڑھائیں گے؟ ہاں جی, یہ ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ ہمارے ہاں عموماً کرسی پر اگر مجبوری کی عالم میں بیٹھا ہے تو پھر اس نے سر کے اشارے سے نماز پڑھنی ہے, ہاتھوں کے اشارے سے نہیں پڑھنی ہے. ہاتھ اس کے اسی طرح گھٹنوں کے اوپر رہیں گے اور سر کے اشارے کے ساتھ رکوع کریں گے, اور سجدے کے وقت سر کو تھوڑا سا زیادہ جھکائیں گے. تو ہاتھ کچھ لوگوں نے وہ کرسی ایسی بنائی ہوتی ہے جس کے آگے بھی سیٹ لگی ہوتی ہے, سجدے کے وقت اس پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں, یہ غلط ہے. ہاتھ نہیں بڑھانے, ہاتھوں کو ادھر ہی رکھیں گے اور سر کے اشارے کے ساتھ یہ رکوع ہے, اور سجدے کے وقت تھوڑا سا اور جھک جائیں تو یہ سجدہ ہے. ہاتھوں کو آپ نہیں آگے رفع الیدین کا بھی نہیں کرنا, مطلب جیسے ہم تیسری رکعت شروع کر رہے ہیں تو رفع الیدین تو کریں گے نا, رفع الیدین تو ہے, یعنی وہ اسی طرح وہ اسی طرح ہے. لیکن یہ ہے مسئلہ کہ سجدہ کرنے کا, سجدہ کرتے وقت کچھ لوگ ہاتھ ایسے کر لیتے ہیں, اگر آپ بیٹھے بھی ہیں رفع الیدین پھر بھی کریں گے بالکل. ٹھیک ہے. آگے پوچھا گیا بچے دودھ پینے کے بعد بسا اوقات کچھ دودھ قے کر دیتے ہیں, وہ اگر ماں کے کپڑوں پر لگ جائے تو کیا اسے صرف کپڑے سے صاف کر لینا کافی ہے یا پانی سے دھونا ضروری ہے؟ دودھ چاہے ماں کا ہو یا گائے بکری کا یا جو بازار سے ڈبے میں ملتا ہے, سب کے لیے ایک جیسا ہی حکم ہوگا کیا؟ دودھ تو دودھ ہی ہے. دودھ تو دودھ ہے جی بالکل. اگر خالص دودھ ڈبے کا ہو یا مالدہ کا ہو یا گائے بھینس کا, دودھ تو دودھ ہے. البتہ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ ہے کہ دودھ معدے میں چلا جائے, جی, کچھ دیر رکنے کے بعد معدے سے باہر آئے, اس کو قے کہتے ہیں. جی. اگر اس دودھ کی رنگت بدل جائے, اس کا رنگ تبدیل ہو گیا معدے کے اندر سے واپس آنے کی وجہ سے, تو پھر یہ نجس ہے جمہور علماء کرام کے نزدیک, اس کو دھو لینا چاہیے. اور اگر بچہ ابھی دودھ پی رہا تھا, اس کے منہ میں تھا یا گلے میں تھا اور اس نے باہر پھینک دیا, تو یہ دودھ نجس نہیں ہے. البتہ طبی نفاست کا تقاضا ہے کہ کپڑوں کے اوپر گزرا ہے تو اس کو دھو لیا جائے. اگر نہ دھوئیں تو کپڑا مار کے صاف کر لیں ٹیشو کے ساتھ, یا جو بیبی نیپکن ہوتے ہیں ان کے ساتھ صاف کر لیں, وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن ان کے بارے میں علماء کرام کا خیال ہے کہ یہ نجس نہیں ہے. لیکن یہ جو معدے سے آتا ہے نا باہر, اس کے بارے میں علماء کرام, جمہور علماء کرام کے نزدیک وہ نجس ہے اور اس کو دھونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگلا کویشچن ہے جی, لکھتے ہیں عورت کے بارے میں مشہور ہے کہ مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, کیا یہ بات اسلامی نقطہ نظر سے درست ہے؟ اگر ہاں تو کیا یہ بات صرف حضرت آدم اور اماں حوا کے لیے ہی مخصوص ہے یا تمام عورتیں اپنے شوہروں کی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں؟ اگر تمام عورتیں مرد کی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں تو پھر جس خاتون کے ایک سے زائد نکاح ہوں وہ کس شوہر کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے؟ تو جس خاوند کی 4 بیویاں ہوں یا اس نے ایک کے بعد دوسری کو طلاق دے کے نہیں کر لی, اس کی کتنی پسلیاں کم ہو جائیں گی؟ تو یہ بات اس طرح نہیں ہے. جی.
پہلی اماں جی حوا کی جو تخلیق ہے وہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہے، اور باقی تمام نسل کی تخلیق پانی سے ہے، منی سے ہے، باقی کسی کی تخلیق خامد کی پسلی سے نہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے جی کہ ہر عورت ہی اپنے خامد کی پسلی سے پیدا ہوتی، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو باقی تمام مخلوق کی تخلیق پانی سے ہے، تو اماں جی حوا کا جو تخلیق تھی وہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہوئی تھی۔ البتہ یہ جو طبیعت کے اندر ٹیڑھا پن ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عورت جو ہے یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ تو اماں جی کی اولاد ہونے کی وجہ سے تمام بیٹیوں کے مزاج میں وہ جو تلخی ہے، جو ٹیڑھا پن ہے، جو کجی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی عیب نہیں شمار کیا، اس کو کہا ہے کہ اس کے عورتوں کے ساتھ گزارا کرو۔ مردوں کو بلکہ کہا ہے کہ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جاتی ہے، سیدھی نہیں ہوگی، جس طرح کہ پسلی کا اس طرح رخ ہوتا ہے نا ٹیڑھا، اس کو آپ سیدھا کریں گے تو ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ تو عورتوں کے لیے شفقت کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں میری وصیت لے لو کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو یہ تو عورتوں کے لیے ایک باعث شرف بات ہے کہ ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل وصیت کی ہے مردوں کو کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ٹھیک ہے سر، اس پہ مجھے بڑے کویسچن ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن چونکہ وقت کم ہے آگے بڑھ جاتے ہیں پھر کبھی صحیح۔ پوچھا گیا ماں باپ اپنے بچوں کی مختلف اوقات میں شادی کرتے ہیں، کسی کو سونا زائد تو کسی کو کم ڈالا جاتا ہے۔ بڑی اولاد کے وقت مالی حالت بھی ٹھیک تھی اور سونا بھی سستا تھا، پھر چھوٹے بچوں کی باری مالی حالت پتلی ہو جاتی ہے اور مہنگائی بھی بڑھ جاتی ہے، کیا چھوٹے بچوں کی حق تلفی ہو رہی ہے؟ اس کے الٹ بھی تو ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ پہلے بچوں کی وقت مالی حالت کمزور تھی، پھر اللہ نے مال و دولت دے دی، چھوٹے بچوں کی باری آئی تو مال وافر تھا تو ان کو زیورات زیادہ پڑ گئے۔ تو یہ والدین پر خرچ کرنا، اولاد پر جو عدل و انصاف ہے نا، وہ ان کی ضروریات کے تحت ہے۔ جی مثال کے طور پر ایک بچہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، ایک بچہ ابھی دودھ پی رہا ہے، ایک بچہ ابھی پرائمری اسکول میں ہے، سب کی ضروریات برابر تو نہیں ہوں گی نا۔ تو عدل یہ ہے کہ ان کی ضروریات کے مطابق ان پر خرچ کیا جائے۔ تو والدین نے جب ان کے بڑے بچے کی شادی ہوئی، اس وقت جو حالات تھے، جو میسر تھا، اس کو دے دیا، اس کی ضرورت تھی اس کو دے دیا، الحمدللہ۔ جب چھوٹے بچے کی باری آئی ہے، اب جو ان کے پاس میسر ہے وہ دے رہے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے الحمدللہ، جو ان کے پاس ہے انہوں نے دے دیا۔ برابری کب ہے کہ جب ایک ہی وقت میں آپ سب کو دے رہے ہوں۔ بڑے بیٹے کی شادی کی تھی، اس وقت آپ دوسرے کی بھی کر رہے ہیں، تیسرے بھی کر رہے ہیں، تینوں کی شادیاں اکٹھی ہو رہی ہیں یا تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہو رہی ہیں اور مالی حالت مضبوط ہے، تو پھر آپ سب کو ایک جیسا دے دیں۔ لیکن جب لمبا ڈسٹنس ہے، فاصلہ زیادہ ہے اور بچے کی شادی کے وقت مالی حالات بھی ویسے نہیں ہیں، تو اب بچہ اس کو ظلم نہیں شمار کرے یا والدین پر پریشر آئے نہ کرے کہ والدین آپ مجھے بھی اتنا ہی دیں جہاں سے مرضی دیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ بچوں کی ضروریات کے مطابق جو میسر ہو ان پر خرچ کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے۔ ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں، مسز جاوید ہے رنالہ خود سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم کیا حال ہے السلام۔ بھائی آپ کے؟ جی الحمدللہ، میری بہن حکم کیجئے، کیا سوال ہے؟ جی میں نا یہ مفتی صاحب سے پوچھنا چاہ رہی تھی، جو یہ قربانی کا جانور ہوتا ہے، اس میں نا لوگوں نے یہ رواج بنا لیا اب کہ یہ ہمارے 3 حصے قربانی کے اور جو 4 حصے ہیں وہ ہمارے بچوں کے حقیقے، کیوں یہ بات صحیح ہے؟ ویسے ہم تو نہیں کرتے، سننے میں یہ بات آئی ہے، جبکہ حقیقہ جو ہوتا ہے وہ جو 2 جانور ہوتے ہیں، لڑکے کے اور لڑکی کا 1 جانور ہوتا ہے، ایسے ہی ہم تو کرتے ہیں۔ تو یہ میں پوچھنا تھا کہ یہ جو قربانی کے جانور میں یہ حقیقہ رکھ لیتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ میں ابھی پوچھتا ہوں جی، شکریہ آپ نے کال کی، سر فرمائیے۔ قربانی کے جانور میں عقیقے کو مکس کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا اللہ عطا فرما دے تو 2 بکرے، 2 دمبے، 2 بکریاں پلے ہوئے خوبصورت جانور ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، اور اگر اللہ بیٹی دے تو 1۔ تو یہ جو ہم نے بنایا کہ قربانی کے ساتھ اسے کرنے ہیں تو 1 قربانی ہو گئی تو 3 بیٹوں کے عقیقے ہو گئے، تو یہ غلط ہے، یہ آج کا رواج کہہ لیں، یہ سنت نہیں ہے۔ اور بڑے جانور سے عقیقہ کرنا بھی خلاف سنت ہے۔ اگر اونٹ اور گائے میں سے آپ عقیقہ کرنا چاہیں تو وہ خلاف سنت ہے، جی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق چھوٹا جانور ہی کرنا چاہیے۔ لیکن فقہا کہتے ہیں کہ اگر آپ بڑا جانور کرنا چاہیں، اونٹ کر لیں، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی آپ حصے نہیں کریں گے کہ اونٹ کے 7 حصے ہوتے ہیں یا 10 حصے ہوتے ہیں تو 5 عقیقے ہو گئے، ایسا نہیں ہوگا۔
बल्कि हर बच्चे की तरफ से पूरा जानवर ज़िबा करना पड़ेगा। एक बेटा है तो ऊँट पूरा, बेटी है तो ऊँट पूरा, या गाय पूरी या बैल पूरा करना पड़ेगा। उसमें हिस्से फिर आप नहीं कर सकते हैं। बड़ा जानवर करें तो 2 जानों का नहीं, फिर क्या नहीं, फिर 2 जाने नहीं। मैं कह रहा हूँ है ही खिलाफ सुन्नत। बड़ा जानवर अकीके में ज़िबा करना है ही खिलाफ सुन्नत, लेकिन फुकहा ने शिक निकाली कि अगर कोई करना चाहे कर ले, लेकिन फिर वो एक जान की तरफ से पूरा जानवर ज़िबा करेगा। ठीक है। इसके साथ ही जी मुझे यहाँ पे एक वक्फा लेना है। अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। हमारे साथ मौजूद रहे कारी इमरान सल्फ़ी साहब। कारी साहब आपके आने का बहुत शुक्रिया। और मौजूद रहे मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। सर आपके भी आने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मैंने पूरा मुकम्मल करना है या हाफ़ करना है ये बता दें? नहीं, हाफ पे रह गया। हाफ पे चलें जी, ठीक है जी। यानी दोबारा महफिल सजेगी हमारी ऑफ द सेट इंशाल्लाह। ले जी मिलते हैं एक थोड़े से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।